अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया गया था कि हमारा सीखने का फॉर्मेट क्या होगा। अब इस वीडियो में हम बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। तो सीखने का तरीका ये होगा कि एक काम आज आप करें कि किसी भी इस्लामी बुक सेंटर पे जाकर वहाँ से लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कोई भी ले आएँ। तर्जुमे बहुत सारी किस्मों के आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मसलक का हो, किसी भी आलिम का हो, अच्छे आलिम का हो, या जैसे भी जो आपको पता है। अगर नहीं भी पता तो जाएं, उनसे पूछें, उनसे कहें कि जी मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा चाहिए। तो आजकल मार्केट में ऐसे तर्जुमे अवेलेबल हैं कि आयत दी होती है, उसके नीचे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा होता है और फिर उसके नीचे एक और लाइन होती है जो बामुहावरा तर्जुमा होता है। मसलन लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्द का मतलब उसके नीचे, लिल्लाह का मतलब उसके नीचे, रब का मतलब उसके नीचे और आलमीन का मतलब उसके नीचे, और सबसे नीचे एक लाइन होगी कि तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं जो आलमीन का रब है। तो यानी कि पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, पहले अरबी, फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा हर लफ्ज़ का, और फिर सबसे नीचे जुमले की शक्ल में एक तर्जुमा। तो इस किस्म की 3 लाइनों वाला कोई भी कुरान ले आएँ, और ऐसे भी आ गए हैं जो कलरफुल हैं। तो एक मैंने देखा था शबीर अहमद साहब का कुरान आसान तहरीक, उन्होंने इस तरह खाने बना के नहीं किया हुआ। उन्होंने एक तरफ अरबी सारी दी हुई है लेकिन उसके मुख्तलिफ़ कलर हैं, नीला और लाल है शायद, या काला और लाल है इसके तरह कि एक लफ्ज़ सुर्ख में है, एक लफ्ज़ स्याह में, और उस तरफ लाल लफ्ज़ का तर्जुमा लाल रंग में, दूसरे नीले रंग का जो लफ्ज़ है या काले रंग का जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा काले रंग में। तो इस तरह का आप कोई भी तर्जुमे वाले कुरान ले आएँ। अब तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा कि जैसे जो सूरतें हम आम तौर पे ज़बानी याद कर लेते हैं बचपन में, उनके हमें आयतों के जुमले भी याद होते हैं। मसलन सबको अलहम शरीफ आती है। अब अलहम शरीफ में किस तरह लफ्ज़ों की बनावट है, जैसे हमने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि आप बनावटें याद कर लें। तो वो बनावट जो है, ग्रामर को बीच में डाले बगैर सिर्फ बनावट पे बात करेंगे कि ये लफ्ज़ इस तरह जोड़ के उसके साथ मिलाया गया, तो ये इसको इस तरह पढ़ना है या इस तरह समझना है। तो हम कोशिश करते हैं। बाकी हर बंदे की समझने की, सीखने की एक सलाहियत होती है, और बिलाशुबा सिर्फ अल्लाह की रहमत होती है कि आदमी सीख ले और कुरान से करीब चला जाए। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। शुक्रिया। आइए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। जो सूरतें हमें याद हैं उनमें सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में की जो पहली 3 आयत हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इससे पहले हम बिस्मिल्लाह को देखेंगे कि बिस्मिल्लाह की बनावट कैसे। बिस्मिल्लाह की बनावट इस तरह है कि बेज़ेर बे ये शुरू में लगा हुआ है। किसी भी लफ्ज़ के साथ बेज़ेर बे लग जाए तो वो उसमें मानी आते हैं साथ, विद। किसके साथ? इसम के साथ, यानी साथ इसम यानी नाम। किसके नाम के साथ? अल्लाह। साथ नाम अल्लाह के। अब अल्लाह का मज़ीद तारुफ या पहला तारुफ जो अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ताला ने अपना पहला तारुफ कराया, वो ये है अर्रहमान, निहायत रहम करने वाला। अर्रहीम, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान और अर्रहीम में फ़र्क है, जिस पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आम फ़हम जो है, आम फ़हम वो ये है कि बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। तो जो इसमें समझने वाली चीज़ है वो ये कि बेज़ेर बे, ये जो शुरू में लगा है, ये कुरान में बार बार ये जो तरकीब है ये इस्तेमाल हुई है कि किसी चीज़ के शुरू में बेज़ेर बे लगा दिया तो उसमें साथ का इजाफा हो गया। तो ये बिस्मिल्लाह में ही आपको मिल जाता है ये असूल कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ नाम किसके? अल्लाह के। अल्लाह कौन? अर्रहमान अर्रहीम। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपको ये एक असूल समझ आ गया। अब आइए सूरह फातिहा की तरफ।
سورہ فاتحہ میں پہلا لفظ ہے الحمد. ال کسی بھی چیز کے شروع میں آ جائے تو وہ ال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، اسپیشلائز کرنا. تو یا کسی چیز کی بڑی شکل کو بیان کرنا. تو حمد جو ہے وہ حمد یعنی حمد و ثنا، تعریف. تو الحمد صرف تعریف نہیں، خاص تعریف، بہترین تعریف، جو سب سے اچھی تعریف وہ ہے للہ. لام زیر لی، یہ آپ یاد کر لیں کہ لام زیر لی کسی بھی اسم کے ساتھ آئے تو وہ اس کا اضافہ ہوتا ہے لیے یا کے واسطے. مثلا لی میرے لیے، لک تمہارے لیے، لہو اس کے لیے، یا للمدینہ مدینہ کے لیے. تو یہ الحمد واسطے کس کے؟ اللہ کے. الحمد للہ، سب تعریفیں یا سب خاص تعریفیں، سب حمد، بلکہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں سب حمد، ساری حمد، سب حمد یا ساری حمد واسطے اللہ کے ہے. ساری حمد واسطے اللہ کے ہے. لے کے لیے، اللہ اللہ، یعنی الحمد للہ. الحمد للہ کا یہ مطلب ہو گیا. رب، اب اللہ نے اپنی بتایا کہ اللہ کون ہے. اس سے پہلی بات اللہ رب ہے. رب کا مطلب، رب کے بہت سارے معنی ہیں. ہم نے گروپ میں اگر آپ جائیں تو جہاں پہ ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اس میں رب کی تعریف، رب کی 11 تعریفیں، 9 تعریفیں دی ہوئی ہیں اور بہت ساری تعریفیں. رب ایک ایسی صفت ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو اس کا معروف ترجمہ ہے وہ ہے پالنے والا. اب یہ رب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور صرف رب نہیں کہتے، ہم بہت کچھ کہتے ہیں. مثلا یہ تربیت ہے، وہ بھی تربیت کا جو لفظ ہے وہ بھی رب سے ہی نکلا ہے. تو یہ رب پالنے والا، پروان چڑھانے والا، عالمین. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم یعنی دنیا، ایک سسٹم. تو جتنے بھی سسٹم، جتنی بھی دنیایں ہیں ان سب کا پالن ہار. اللہ کون ہے؟ رب ہے عالمین کا. ساری حمد، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا واسطے ہے اللہ کے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا پالن ہار، عالمین کا پالنے والا. رب رب. تو یہ جو اسم ہے وہ آپ اسی طرح یاد کریں کہ جو لفظ ہے مثلا رحمان ہے، اس کا ترجمہ آپ مہربان نہ یاد کریں، اس لفظ کو محسوس کریں کہ اس میں رحمت ہے. مہربان میں تو مہربانی ہے، یہ رحمان میں رحمت ہے. یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں ایک آیت بنانے کے لیے، ان میں بھی حکمتیں ہیں. تو لہذا آپ اردو ترجمے نہ یاد کریں، آپ عربی الفاظ کو، عربی آیتوں کو یاد کریں اور ان کو ان کے لفظوں میں غور کریں. تو الحمد للہ رب العالمین. تو رب کا ترجمہ پروردگار نہ کریں، آپ رب کا ترجمہ رب ہی کریں، اور پھر اس ترجمے میں غور کریں کہ رب کا مطلب کیا ہے. تو یہ الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد واسطے اللہ کے جو رب ہے عالمین کا. عالمین پہ غور کریں. عالمین کیا ہے؟ عالم ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں مخلوق آتی ہے، وہاں رہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. جیسے یہ دنیا ایک عالم ہے، اسی طرح آخرت ہے، وہ بھی ایک عالم ہے. وہاں لوگ جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں. آخرت پہ جو ہمارا ایمان ہے وہ. تو عالمین بہت سارے سسٹمز ہیں، ان کی تعداد نہیں دی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ عالمین بنتے بھی رہتے ہیں اور بگڑتے بھی رہتے ہیں. تو یہ اللہ ان سب کا پروان چڑھانے والا، ان کو پالنے والا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والا اللہ عالمین کا رب ہے، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے. اب اللہ تعالیٰ رب کے بعد اپنا دوسرا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ رب پالتا تو ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، لیکن رحمت کے ساتھ. یہ وہی رحمان اور رحیم. اس کا بھی ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اسم کا ترجمہ نہیں کرنا، وہ اسم کو اس کے انداز میں ہی سمجھنا ہے.
مثلا مالک، مثلا رب، مثلا رحمان، رحیم. اب اللہ کا کیا ترجمہ؟ اللہ کا ترجمہ اگر خدا کر دیں تو بات وہ نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو آسمانی لفظ تھا اس کو زمینی لفظ کے ساتھ بدل لیا. تو جو آسمانی لفظ ہے وہ رحمان اور رحیم جو اللہ نے چن کے بھیجا ہے، یہ لفظ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. تو آپ اس لفظ کو پکڑیں، آپ ترجمے کو نہ پکڑیں، اس لفظ کو پکڑیں. تو الرحمن کا ترجمہ ہم الرحمن ہی کریں گے، اور الرحیم کا ترجمہ ہم الرحیم ہی کریں گے. سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحمان جو ہے وہ جنرل جو ہے وہ رحمت ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھئی یہ اس پہ رحمت ہوگی، اس پہ رحمت ہوگی، سب پہ ہوگی. اور الرحیم جو ہے وہ ہے کہ رحمت کے ساتھ اس کو پروان چڑھانا، اس کو پالنا، اس کو وسائل دینا، اس کو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو تخلیق کرنا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اس کو تخلیق کرنا، پھر اس کو پالنا، پوسنا، اس کو اگلے مرحلے میں داخل کرتے رہنا، اور ہر مرحلے میں اس کے ساتھ رحمت والا سلوک کرنا، اچھا سلوک، رحمت والا سلوک کرنا. اب آ جائے تیسرے میں مالک. مالک کا ترجمہ بھی مالک ہی ہوگا، اور اردو میں ہم اس لفظ سے مانوس ہیں تو ہمیں یہ بہت سہولت ہوگی کہ مالک کا مطلب مالک. اب یہ اللہ کا ایک اور، اللہ نے اپنی صفات میں سے پہلی صفت رب بتائی، دوسری صفت رحمان بتائی، تیسری رحیم بتائی، چوتھی مالک. تو یہ 4 صفات ہو گئیں جو کہ مالک ہے اللہ. کس کا؟ یوم کا، الدین. الدین کا جو یوم بعد میں سمجھتے ہیں. الدین کا جو مطلب ہے وہ ہے لیا دیا جو ہے اس کا حساب کا دیں. یعنی حساب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لیا ہوتا ہے اور آپ نے کچھ دیا ہوتا ہے، اس کا ایک حاصل خلاصہ نکالا جاتا ہے. وہ ہے الدین کے حساب سے کہ جتنی یہ سسٹم چل رہا ہے اس کا ایک نتیجہ نکالنا ہے. تو وہ نتیجہ، یہ عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں تو وہ جب اینڈ پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کم الحساب، کہ کیا حساب بنا. تو اسی طرح یہ الدین کا جو لفظ ہے یہ اسی معنوں میں آتا ہے کہ حساب، کہ کسی سسٹم، اب یہ جو عالمین کا سسٹم چل رہا ہے اس کا دین بھی تو نکالنا ہے، اس کا حساب بھی تو نکالنا ہے. کیا حاصل جمع ہے، کیا حاصل تفریق ہے، کیا حاصل ضرب ہے، کیا حاصل تقسیم ہے. تو یہ الدین وہ ہے کہ اس لیے دیے کا، اس پیدا ہوئے کا اور مرے ہوئے کا، یعنی سب کا، یعنی جو پروسیڈنگز، جو معاملات اس پورے عالمین کے اندر گزر چکے ہیں ان کا حساب. اب یوم پہ آ جائیں. یوم ایک انوائرمنٹ کو کہتے ہیں یا ایک دن کو کہتے ہیں. یوم ایک مرحلے کو بھی کہتے ہیں، ایک سٹیپ کو بھی کہتے ہیں. یہ قرآن میں مختلف معنوں میں آیا ہے یوم کا لفظ. تو اس کا جو عام ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ دن. اس کا اگر ترجمہ ہم مرحلہ بھی کر لیں یا سچویشن، کہ وہ مالک ہے اس سچویشن کا یا اس جگہ کا، اس سسٹم کا، یا سسٹم بھی کر لیں اس کا ترجمہ، اس سسٹم کا مالک ہے جس سسٹم میں اس پورے عالمین کا حساب کتاب کیا جائے گا، کہ اس عالمین میں جو ہو کے گزر گیا اس کا یہ سسٹم ہوگا اور مالک ہے. اب مالک میں ایک اور بھی بات ہے جو یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مالک ہوں. اب مالک جو ہے وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور کسی کے لیے دیے کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اور وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں. تو مالکی یوم الدین یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس دن جیسا میں چاہوں گا ویسے میں کر دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ جتنے سب کو جنت میں بھیج دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں بھئی یہ کیا بات کی آپ نے. اور اگر سب کو کہے کہ جہنم میں ڈال دو تو وہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. مالک ہے نا، وہ جو مرضی کرے. زمین پہ ایسے ہوتا ہے، ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کمپنی بند کر دو، وہ کسی کو جواب دے نہیں. وہ ٹھیک ہے، اس نے جو لینا دینا ہے وہ
لے دے کے معاملہ ختم کر دو، اور اگر وہ کہے کہ نہیں اس کو جاری رہنے دو تو وہ بھی مالک ہے. تو یہ مالک ہے اللہ یوم الدین کا. تو اس کے بہت سارے، اس میں جتنا آپ غور کرتے جائیں گے یہ معنی کھلتے ہی جائیں گے. آج تک اس کی فائنل ڈیفینیشن یعنی منظر عام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ تو فائنل ہے، لیکن اس میں گہرائیاں ہیں، اس میں آپ مزید اترتے جائیں، غور کرتے جائیں. قرآن کا اینڈ نہیں. تو آپ کسی بھی آیت میں، یہاں یہ 3 آیتیں پکڑ کے آپ چلتے رہیں تو آپ کے لیے بہت عرصے تک آپ اس پہ غور کرتے رہیں. تو جیسے جیسے آپ کا تفکر کھلتا جائے گا اس طرح آپ کو یہ لفظ آپ کے اندر جذب ہوتے جائیں گے، ان کے جو نور ہیں آپ کے اندر جذب ہوتے جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ کو ان کی اپنی زبان میں ان کو محسوس کریں، ان کو سوچیں، اور ان کے اوپر غور کر کے ان کی جو کیفیت ہے وہ اپنے اوپر طاری کریں. تو یہ آج کی 3 آیتوں کا سبق تھا. ہم اگلے ویڈیو میں اس سے آگے مالک یوم الدین سے آگے جو ہے ہم پڑھیں گے. شکریہ.